बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अरफ़्तु रब्बी बिकसरिल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर से खैर आफियत के साथ निकला और जल्दी निकला। इस एक्साइटमेंट में निकला कि आप हजरात से तकरीबन ऑलमोस्ट 5 डेज़ के बाद मुलाकात होगी, क्योंकि कल जो गुज़िश्ता कल है मंडे, वो बैंक हॉलीडे था तो प्रोग्राम नहीं हो सका। तो आप हजरात से मिलने की तमन्ना, चाहत और ख्वाहिश, उसको लेते हुए घर से निकला और बस जब बिल्कुल A406 पे पहुंच के जब स्टूडियो की तरफ हम पहुंचने ही वाले थे तो वहाँ एक हादसा हुआ है और उस हादसे की वजह से वो पूरा रोड जो है वो ब्लॉक है। अच्छा, मैंने सारे ज़राए अपना लिए कि भाई जो कुछ कर सकता था किया कि भाई किसी तरीके से स्टूडियो पहुंचूं, लेकिन स्टूडियो नहीं पहुंच सका। तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कि भाई आप हजरात से कम मुलाकात हो जाए, तो अपनी गाड़ी में बैठ के और ये माशाल्लाह ये प्रोग्राम आप हजरात के साथ मैं कर रहा हूँ। और इसमें अगर आवाज़ में या किसी चीज़ में थोड़ी सी कमी पेशी रह जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। चले कम से कम मुलाकात तो हो रही है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, ये आयत जो है वो सूरह फातिहा की है और सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये दुआ सिखाई है। सूरह फातिहा के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम जो है वो उम्मुल किताब है और उम्मुल कुरान है। फिर इसी तरीके से कई नाम, यानी साथ साथ सूरह फातिहा भी है, सूरह शिफा भी है, काफिया भी है, असासुल कुरान भी है और रुकिया भी कहते हैं इसको, कि इसके ज़रिए से दम किया जाता है। तो लिहाजा ये जो सूरह फातिहा है ये कुरान की अगर कहा जाए उम्मुल किताब, तो किताब की माँ यानी जो असल है वो क्या है, सूरह फातिहा है। असासुल कुरान, कुरान की बुनियाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह फातिहा के अंदर हमें कहा, यानी जो दुआ है, असल क्या चीज़ है वो दुआ है। इहदिनस, इसको सूरह दुआ भी कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते की तरफ चला। नाज़रीन, ये हिदायत क्या जो हम सवाल करते हैं अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह तो हमें हिदायत अता फरमा। तो हम तो मुसलमान हैं और मुसलमान तो उसको कहा जाता है कि जो कि हिदायत पे होता है, जो इस्लाम पे होता है और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम में अल्लाह ताला से क्या मांग रहे होते हैं, यानी क्या हम हिदायत पे नहीं हैं, क्या हम अल्लाह ताला से किस चीज़ का सवाल कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप हजरात के सामने इस हवाले से गुफ्तगू करूँ कि हदा या हदी का मतलब होता है रास्ता दिखाना। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो दुनिया के अंदर तमाम इंसानों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाते हैं। वो हिदायत आम्मा होती है। हिदायत आम्मा का मतलब ये है कि हर इंसान को, उसको पता है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसको पता है कि उसने खाना है, पीना है, सोना है और उसने शादी करनी है, उसने दुकानदारी करनी है, उसने कारोबार करना है, तिजारत करनी है, मुलाजमत करनी है, उसने जो है वो खेती बाड़ी करनी है, घर बनाना है, सवारी संभाली। यानी सारे के सारे इंसान दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो वो एक तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और उन सब के लिए रात है, दिन है, खाना है, पीना, ये सारी चीज़ें इंसान को हासिल है और हर इंसान को पता होता है कि भाई मैंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाना है। और हर इलाके का इंसान, अगरचे उसका माश डिफरेंट हो, उसका रहन सहन डिफरेंट हो, लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो, लेकिन जो तरीक़ेकार होता है वो वही होता है कि हर इंसान खाता ही है, हर इंसान सोता ही है और हर इंसान को पता है उसको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बुखार होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंसान को इस चीज़ का तो बता दिया गया, अल्लाह ताला ने वसीयत कर दिया कि भाई इसको हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला ने वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब तमाम चीज़ों का इल्म दे दिया
تو اس سے مراد یہ تھا کہ کائنات کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، تو ہم ان کی اولاد ہونے کی نسبت سے ہمیں بھی ان چیزوں کا علم ہے، ادراک ہے. تو یہ تو ہوتی ہے ہدایت عامہ. اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہ انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو حیوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. حیوان کو بھی پتہ ہے، جتنے بھی یہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، لیکن ان سب کو کوئی کچھ سکھاتا نہیں ہے، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جاتے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں رہنا ہے، کیسے کرنا ہے، پرندوں نے کیسے اپنا رزق تلاش کرنا ہے، ان کے بچے کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، وہ بچوں سے کس طرح سے محبت شفقت اور گھونسلے میں رہنا ہے، کس طریقے سے. یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے، ان کو اپنے راستوں کو پتہ ہے، اپنی جگہ کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہدایت عامہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہدایت خاصہ. ہدایت خاصہ کیا ہے ناظرین؟ ہدایت خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ فطرت پہ پیدا کیا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. اب کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا شخص جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ابواہ یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی، اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو موجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں. لیکن ہر شخص جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اسلام کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یعنی اصل فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت اسلام ہے. اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، کسی خطے میں رہتا ہو، اس تک کسی نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، کوئی پیغام پہنچا ہو نہ پہنچا ہو. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے، ایک انسان کا ہوتا ہے سلیم الطبع ہونا، اس کی طبیعت کا سالم ہونا، سلیم العقل ہونا، عقل کا سالم ہونا، اور اسی طریقے سے سلیم الفطرت. یہ تین چیزیں ہیں، سلیم الفطرت، سلیم العقل اور سلیم الطبع. جب یہ تینوں چیزیں انسان کی قائم رہتی ہیں، سلامت پہ ہوتی ہیں، اور ان کو مسخ نہ کیا جائے، تو انسان کے اوپر لازمی یہ ہے کہ وہ اپنا جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا تعارف وہ حاصل کرے. یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مذہب کا جب ایک انسان عقل مند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیم العقل ہے، سلیم الطبع ہے، سلیم الفطرت ہے، تو وہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے وہ حق تک پہنچنے میں اب کوئی چیز اس کو مانے نہیں ہوتی. خاص طور پہ توحید کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ جب اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سب چیزوں کے اوپر جب غور و فکر کرتا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بھائی یقینی طور پر یہ کائنات، یہ عالم کسی نے بنایا ہے. اسی طریقے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پہ غور و فکر کرے. جب انسان اپنے آپ پہ غور و فکر کرتا ہے، جب اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کائنات کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے نظام کو دیکھتا ہے، اس کے ڈسپلن کو دیکھتا ہے، اس کی ترتیب کو دیکھتا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا، کیونکہ اس کی جو عقل ہے وہ اس کو وہاں تک جو ہے پہنچائے گی. یہ عقل کا مطلب ہوتا ہے ما یعقل بہ، کہ جس کے ذریعے سے انسان چیزوں کا ادراک کرتا ہے. اگر سلیم العقل ہے تو وہ عقل اس کو وہاں تک پہنچائے گی کہ یہ کائنات جو ہے وہ کسی نے پیدا کی ہے، یہ خود بخود نہیں بنی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات خود بخود بنی ہو؟ کیونکہ اگر خود بخود بنی ہوتی تو اتنی بہترین انتظام کے ساتھ تو نہیں ہوتی، اور اتنے خوبصورت طریقے، احسن طریقے کے ساتھ تو نہیں بنی ہوئی ہوتی. اگر ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی ہوتی تو دھماکے کے نتیجے میں تو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تباہی پھیلتی ہے، حسن اور خوبصورتی اور بہترین انتظام تھوڑی ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہترین نظام پہ پیدا کیا تو وہ یقینی طور پر پھر یہ وہ پہنچتا ہے اس بات پر کہ اس کا بنانے والا ہے. اور عقل اس بات پر تقاضا کرتی ہے کہ ہاں بھئی اب تمہارا اس کائنات کو بنانے والا ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے دور کے اندر ایک دہریہ تھا، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. وہ کہہ رہا تھا کائنات خود بخود بنی ہے، اور یہ تو ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی ہے، اور اسی طریقے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا ہو؟ چلو کائنات کو بنانے والا تو ہے، جو اس کائنات کو جس نے بنایا وہ کون ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح سے وہ کہتا تھا مرد و عورت دو ہیں، ہر جانور دو دو ہوتے ہیں، اور یہ خدا ہے تو خدا کہاں سے آیا؟ اس طریقے کے جو ہے وہ سوالات اٹھاتا تھا، لوگوں کو کنفیوز کرتا تھا. اور آج کے دور کے اندر بھی جن کو کہتے ہیں نا دہریے،
یہ جو دہریہ حل اتی علی الانسان حین من الشیء لم یکن شیئا مذکورا، تو یہ سورہ دہر کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اور اما شاکر و اما کفورا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکر و اما کفورا، کہ یا تو وہ کیا کرے، شکر کرنے والا بن جائے، کفر کرنے والا بن جائے۔ تو اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان تیرا تو وجود ہی نہیں تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ خود بخود یہ تغیر اور تبدل ہوتے ہوئے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو آج دنیا یہاں تک پہنچی ہے یہ ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کے نتیجے میں یہاں تک پہنچی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر اس آرگومنٹ کو مان لیتے ہیں کہ بھئی دنیا یہاں تک پہنچی ہے، تو یہ تو آسمان اور زمین کے درمیان کی دنیا ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے نا، کہ پہلے انسان جو ہے وہ گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، اور گدھے پہ سفر کرتا تھا، خچر پہ سفر کرتا تھا، شکار کر کے کھاتا تھا، اور انسان جو ہے وہ ٹہنی اور برانچز سے گھر بناتا تھا، جھوپڑوں میں رہتا تھا، اس طریقے کے سفر کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا، گاڑیاں، اور پھر موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، پھر ٹرینیں، پھر جہاز، پھر ہوائی جہاز، پھر خلائی شٹل، پھر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے انسان اور دنیا اتنی یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ تو انسان کا سفر ہے، کائنات کا سفر تو یہ نہیں ہے۔ کائنات تو جس دن سے پیدا ہوئی ہے اسی دن سے وہ ایک ہی راستے پہ چل رہی ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے جو ہے، یہ تمام کے تمام کل فی فلک یسبحون، یہ تمام کے تمام اپنے افلاک میں جو ہے وہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تیر رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چاند کی منازل طے کی ہیں، چاند اپنی منزلوں کو پر روزانہ چلتا ہے، گزرتا ہے، سورج ہے وہ اس طریقے سے، اسی طرح رات اور زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں، سورج کا نظام، یہ سب کچھ تو قدرت کے مطابق چل رہا ہے۔ قدرت نے اس کو ایک انتظام پہ رکھا ہوا ہے، اس کی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، تو اسی طریقے سے وہ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر چیلنج بھی دیتے ہیں کہ بالکل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کہ دیکھو قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، کہ اگر تم جو ہے وہ میرے ان سے کہہ دو اگر اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کو اگر قیامت تک طویل کر دے تو کون ہے جو روشنی کو لے کے آئے گا؟ یاتیکم بضیاء، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون خدا ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو تمہارا جو تصور ہے کہ کائنات جو ہے ایک سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی، کائنات تو جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے اور جب تک رہے گی کائنات اسی طرح سے سفر کرے گی، اپنے مدار میں سفر کرے گی۔ تو لہذا یہ انسان کا سفر ہے، انسان جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے اپنے علم کو، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ تو لہذا پھر یہ تم جو کہتے ہو نا کہ انسان یہ دہر کا جو کانسیپٹ ہے تو اس کی وہ نفی کرتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھئی تم جو ہے وہ ملاقات کرو، میں اور تم مناظرہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک جگہ طے کر لی گئی، اس جگہ پہ اس کا وقت مقرر کر لیا گیا، تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا، سارے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے، اور لیٹ ہوئے تو وہ بڑا اس نے باتیں کی کہ تمہارا امام جو ہے وہ لیٹ آیا ہے اور اس کو ٹائمنگ کا خیال نہیں۔ امام صاحب جب اس کے بعد پہنچے تو کہا بھائی ٹائمنگ اور لیٹ ہونا، پہلے اس کی بات سمجھو۔ بات یہ تھی کہ میں راستے سے وہ ایک نہر پڑتی تھی، اور وہ جو نہر تھی اس نہر کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ نہر جو ہے وہ اس میں پانی چڑھا ہوا تھا، اور جو وہ پانی چڑھا ہوا تھا تو اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس کو سفر کو طے نہیں کر سکا۔ جب سفر کو طے نہیں کر سکا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں راستہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے، وہ راستہ جو ہے وہ دریا کے اندر بنتا ہے، اور ایک درخت کٹتا ہے، وہ کشتی بنتی ہے، اور وہ کشتی بننے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ میں خود بخود بیٹھتا ہوں، اور وہ خود بخود جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ خود بخود چلنا شروع ہوتی ہے تو خود بخود چلنے میں سارے پروسیس کے اندر میں لیٹ ہو جاتا ہوں، اور یہ تو وہ ہنسنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ آپ نے کیا مذاق بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ چلنا، درخت کٹے، خود بخود جو ہے وہ کشتی بن جائے، خود بخود جو ہے وہ دریا میں اتر جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو
اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز خود بخود یہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، درخت کٹ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کشتی چل نہیں سکتی، یہ کائنات خود بخود پیدا ہوگی، اس کو خود بخود کوئی چلا رہا ہے اور اتنے بہترین انتظام کے ساتھ چلا رہا ہے. تو لہذا اس بنا پر اب وہ دیکھیں کہ وہ اس نے توبہ کر لی، اس نے کہا بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا وفی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد، کہ کائنات کے اندر ہر جو چیز ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کائنات میں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو لفسدتا، تو کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی. تو لہذا ناظرین اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت ہے، یہ تو ہدایت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا پہچان کرے، اللہ کا تعارف اس کو حاصل ہو، وہ اللہ تک پہنچے. یہ کیسے خود بخود یہ کائنات بن سکتی؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت عامہ. اور پھر ہدایت خاصہ کیا ہے؟ ہدایت خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر اس کا ایمان ہونا چاہیے، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر صرف ایک الہ ہے، ایک اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے کوئی، اور پھر جو پیدا کرنے والا ہے وہ ایک الہ ہے، وہ ایک معبود ہے. تو لہذا ناظرین، اور وہ معبود تنہا اس کائنات کو چلا رہا ہے. تو یہ ہدایت، اس کو آپ ہدایت عامہ کی ایک صورت کو کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت خاصہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو عطا کر دیتا ہے اور وہ انسان جو فطرت ہو، سلیم العقل ہو، سلیم الطبع ہو، تو وہ ضرور بضرور اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچتا ہے، اور اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی اللہ تک پہنچنے کے لیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف جو ہے وہ خطوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہوتا، لیکن وہ توحید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جیسے ہی ان کو قرآن دیا جائے، جیسے کوئی ان کو توحید کی بات کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے اس کے اندر وہ شک و شبے کے اندر مبتلا نہیں ہوتے. اور جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں اسلام کیسے تم نے اسلام قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو عقلی بات ہے. جب ہم نے اس پورے نظام کو جب میں نے غور و فکر کیا، اور پھر جب میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے چیز کو واضح کر دیا تو میں نے اس کو پھر قبول کر لیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ تو مجھے حق دکھا اور حق تک پہنچا، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ تو مجھے باطل بھی دکھا دے اور باطل سے تو مجھے بچا. تو لہذا یہ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ شخص جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدی للمتقین. اب جو دوسری بات ہے کہ ہدایت کی جو تیسری قسم ہے متقین کی ہدایت، وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ جب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ متقی ہیں. تو لہذا یہ تو ہدایت کی اعلیٰ قسم ہو گئی. لیکن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا. دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب تو نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، پہلی بات، اگر مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے اور اپنی عقل کو اور طبع کو اور فطرت کو استعمال کرتے ہوئے ہم حق تک پہنچ چکے ہیں، ہدایت تک پہنچ چکے ہیں، تو اے اللہ تو اب ہمیں ہدایت پر قائم اور دائم رکھ، استقامت عطا فرما. اب یہ جو استقامت ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اس دعا کے اندر کیا ہے کہ اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، جب سیدھے راستے پہ ہم آ چکے ہیں، تو اب ہمیں جو ہے وہ گمراہ مت کریو. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو ایک صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. آپ نے ایک چھڑی سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ساتھ پھر دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی،
آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ پٹکنڈیاں ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں جو اس پہ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، وہ آپ کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور وہ کبھی فرقے کے نام پر، مسلک کے نام پر، اور خاص طور پر جو ہے وہ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، اور اسی طریقے سے اور مختلف عنوانات کے نام سے جو مختلف قسم کے فتنے کھڑے ہوئے، جیسے اہل قرآن کا کہ جی صرف قرآن ہی حق ہے اور قرآن کے علاوہ حدیث کے وہ منکر ہو گیا. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے اور اپنی عقل کے اوپر چلتے ہیں. تو یہ وہ سب شیطان کے راستے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈسٹریکٹ مت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کس کی؟ ہدایت کی، صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم کے اندر پھر آگے دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا. اب دیکھیں انعام منعم علی کون لوگ ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور اللہ کا انعام کن کے اوپر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ طبقہ ہے، نبیوں کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صلحاء کا طبقہ. اے اللہ تو مجھے ان کے راستے پہ چلائیو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، میں ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نبیوں کا راستہ کیا ہے. نبیوں کا راستہ توحید کا ہے. نبیوں کا راستہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. تمام نبیوں کی دعوت کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی. تو اس راستے کو اختیار کرنا ہے. پھر میں نے نبیین و صدیقین کا اور شہداء کا اور صالحین کا راستہ. تو لہذا جب انسان اور سب سے بڑے صدیق حضرت ابوبکر صدیق، صحابہ کرام کی جماعت، اور جو ہے وہ صلحاء کی جماعت، اور انبیاء کے بعد صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، اور صلحاء میں اتقیاء، علماء، مشائخ، یہ سارے کے سارے اولیاء کرام شامل ہیں. اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء کا راستہ کیا تھا، ہم نے دیکھنا یہ ہے صدیقین کا راستہ کیا تھا، شہداء کا راستہ کیا تھا، صلحاء کا راستہ کون سا تھا. ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو لہذا اب اللہ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں صراط مستقیم کی، اور کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے میں مت چلا جو مغضوب علیہم ہیں، جن کے اوپر اللہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین جو گمراہ ہیں، ان کے راستے پہ اللہ تو ہمیں مت چلا. ہمیں چلا ان کے راستے پہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. اب دیکھیں مغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم جن کے بارے میں جن کے اوپر غضب نازل ہوا وہ کون ہیں؟ اور علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جن پر اللہ جن سے ناراض ہے، جن پر غضبناک ہے اللہ، وہ ہیں یہود، بنی اسرائیل. کیوں؟ اب دیکھیں اس کے اندر بڑی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا نوازا، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کے اوپر میں یعنی مغضوب علیہم اور والضالین پر ناظرین گفتگو کروں گا مختصر سے بریک کے بعد. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.